स्पेशल इस्तिग़फ़ार के लिए। आइए वो बता देता हूं आज आपको। कुछ घड़ियां, कुछ पल, हालांकि कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जैसा दुआ कभी भी की जा सकती है, किसी भी हालत में की जा सकती है, लेकिन कुछ घड़ियां, कुछ पल दुआ के लिए खास होते हैं। तो आइए इस्तिग़फ़ार के लिए कौन सी चीजें खास है वो मैं आज आपके सामने रखता हूं, और इस्तिग़फ़ार के ताल्लुक से जो बातें हदीस में आती पहले हम वो देखते हैं, और फिर मैं उसके ताल्लुक से चंद बातें रखता हूं। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते और कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस घड़ी के ताल्लुक से जो घड़ी में इस्तिग़फ़ार खास तौर से कबूल होता है। आइए वो घड़ी क्या है, उस ताल्लुक से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, हमारा रब आसमानी दुनिया पर हर रात नुज़ूल करता है। अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे हर रात नुज़ूल करता है। जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा जो है बाकी रह जाता है, आखिरी तिहाई हिस्सा मतलब फजर से पहले का हिस्सा, जिसको आमतौर से सहर कहते हैं, जिसमें हम उठ के रमजान वगैरह में रोजा रखते हैं, मतलब सहर करते हैं खाना। तो आपने फरमाया हमारा रब आसमानी दुनिया पर हर रात नुज़ूल करता है, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, ठीक है, तो फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं इसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे, मैं इसको जो है उसकी झोली भर दूं, कौन है जो इस्तिग़फ़ार करे यानी गुनाह की माफी मांगे और मैं इसको बख्श दूं। तो गोया ये कभी भी किया जा सकता है इस्तिग़फ़ार, लेकिन अगर खास घड़ी आपको जानना इस्तिग़फ़ार की, ऐसा दुआ कभी भी की जा सकती है, इसकी खास घड़ी है, तो इस्तिग़फ़ार करने की खास घड़ी है रात का आखिरी हिस्सा, लास्ट थर्ड पार्ट, समझ रहा। इसमें इस्तिग़फ़ार जब बंदा करता है तो रब खुद मुनादी देता है, कोई है मैं माफ करने बैठा, कोई है इस्तिग़फ़ार करने वाला, अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला, मैं माफी देने बैठा, समझ रहे आप। इस्तिग़फ़ार तो कभी हो सकता है, लेकिन खास घड़ी है। हर आदमी हर रोज रात के आखिरी पहर, लास्ट थर्ड में अपने रब से माफी मांग सकता है। ये टाइम दुआ भी कबूल होती है, ये टाइम अल्लाह झोली भर देता है, और यही टाइम है जब अल्लाह माफी देता है, ठीक है। तो इस वक्त उठ के तहज्जुद जिसको कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ते थे, वक्त जरूर उठकर हम अल्लाह से दुआएं करें, ठीक। इसी तरह जो है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 135 में अल्लाह फरमाता है, कहता है मोमिनों के ताल्लुक से, और कहता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। अल्लाह फरमाता और कहता है, जब इनसे कोई फाहिश काम हो जाता है, मोमिनों की सिफत बता, जब इनसे कोई फाहिश काम हो जाता है या वो अपनी नफ्स पर जुल्म कर बैठते हैं, तो अल्लाह फरमाता है मोमिनों की सिफत ये, तो अपने वो गुनाहों के लिए जो है जुल्म कर बैठते हैं, तो इन्हें अल्लाह याद आ जाता है, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और इस्तिग़फ़ार करते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाह कौन बख्श सकता है, वो जानते बूझते गुनाहों पर इसरार नहीं करते। तो मोमिनों की सिफत क्या है, जानते बूझते गुनाहों पर अड़ नहीं जाते, गुनाह होते अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करते। तो ये मोमिनों की सिफत। इसी तरह जो है इस्तिग़फ़ार के लिए खास महीना भी, हालांकि कभी भी किया जा सकता है। वो कौन सा महीना है, रमजान, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में क्या फरमाया, इब्न खुज़ैमा की रिवायत है, लानत तो हलाकत तो बर्बादी उस शख्स के लिए जो रमजान जैसा महीना पाए और उस महीने में अपनी मग़फ़िरत न करा सके। तो पता चला रमजान का महीना स्पेशल सीजन है, स्पेशल ऑफर है इस्तिग़फ़ार के लिए कि हम कसरत से अपने रब से तौबा कर ले और इस्तिग़फ़ार कर ले और अपने गुनाहों की माफी कर ले, और जो ऐसा ना कर सके उस पर लानत है, लानत है शख्स पर जो रमजान का महीना पाकर अपने गुनाहों की माफी न मंगवा ले। कितनी जबरदस्त बात कही गई है ना। तो वो एक वक्त भी है, घड़ी भी है, एक महीना भी खास है इसके लिए। अफसोस की बात है रमजान हमारी जिंदगी में आता और चला जाता है, हम उसको यूं ही इजी ले लेते हैं। इसी तरह जो है माफी के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए एक खास रात भी याद रखें, जिसमें अल्लाह ताला बिलखुसूस तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल करता है। वो कौन सी रात है, रमजान के अंदर आने वाली शब कद्र जिसको हम कहते हैं। ये रमजान के आखिरी अशरे की ताख रातों में से कोई एक रात है, कोई एक फिक्स एक रात नहीं है, आखिरी अशरे की ताख रातों में से कोई एक रात है। इसमें भी जब हम माफी मांगते अपने गुनाहों से, रब्बुल इज्जत हमको इस मामले में माफ करता है, याद रखिए। और आइए हदीस के अल्फाज क्या है, इब्न माजा की रिवायत है, माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती और कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया और कहा कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए, तो हज़रत आयशा ने सवाल किया, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए मैं क्या अमल करूं उसके अंदर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर लैलतुल क़द्र तुम्हें मिल जाती है
تو تم یہ دعا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، جس کا معنی اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر، مجھے معاف کر۔ تو گویا استغفار کی خاص رات بھی ہے، خاص مہینہ بھی ہے، دن کی خاص گھڑی بھی ہے، لیکن عمومی طور سے استغفار کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ مرد اور عورتوں کے لیے ایک جیسا ہے، استغفار کے لیے کچھ خاص جملے اور الفاظ بھی ثابت ہیں، ٹھیک ہے، جس میں استغفر اللہ اتنا بھی کہنا کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے فرض سلام پھیرتے ایک بار کہتے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ہے نا، اتنا بھی کافی ہے۔ اس سے زائد بھی کلمات استغفار کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں اور ان کلمات کو بھی جو ثابت شدہ استغفار کے وہ کلمات بھی آپ انشاءاللہ العزیز کر سکتے ہیں استغفار، ٹھیک۔ تو پہلا طریقہ اپنے گناہوں کی معافی کا پہلا سبب جو بنے گا انشاءاللہ وہ ہے استغفار، جو کیا ہے اس سے معافی مانگے۔ دیکھیے استغفار کے تعلق سوال جو آیا کہ ہم کون سا کریں، استغفر اللہ کہنا بھی یہ کافی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو ایک بار اللہ اکبر اور 3 مرتبہ صرف اتنا ہی بولتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، تو اتنا کہنا بھی کافی۔ اس کے علاوہ جو آپ نے پڑھا استغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ، وہ بھی بہرحال ثابت، سید الاستغفار جو ہم پڑھتے وہ بھی ثابت ہے۔ تو اب کون سا زیادہ بہتر ہوگا، تو سید الاستغفار جو آپ کہے وہ بہتر ہے، لیکن یہ بات ہونا ضروری ہے کہ وہ ثابت ہو چکی ہے۔ سید الاستغفار کے نام سے پتہ نہیں کتنے لکھ دیے گئے، میں نے جیسی کتابیں دیکھی جو استغفار سے بھری گئی جس میں ایک بھی حوالہ نہیں کہ استغفار کیا ہے، کہاں سے انہوں نے لیا، اس کے فضائل بھی ہیں، اس کے اپنے الفاظ ہیں جو انہوں نے ایجاد کیے۔ تو اس میں کوشش پہلے آپ یہ کریں کوئی صحیح کتاب یا صحیح عالم سے آپ رجوع کریں اور ان سے آپ مانگ لیں، تو میں سمجھتا ہوں ایگزیکٹلی آپ کو وہ الفاظ کے ساتھ بتا سکتے کتنے الفاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب اور کیسے کیسے استغفار کیا۔ لیکن ایک بات کہوں، اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے، گناہ نہ کیے، ہر انسان جو ہے گناہ گار ہے اپنے آپ میں، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ خطا ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی یاد رکھے، کچھ نہ کچھ غلطی خطا یا گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے، کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے، کوئی خطا اس سے ہو جاتی ہے، تو اس سے جو معافی مانگنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کو توبہ اور استغفار کہتے ہیں۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے جو گناہ انسان نے کیے اس گناہ کی معافی چاہنا۔ تو توبہ اور استغفار عموماً ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، ریٹرن ہوتا ہے، وہ استغفار بھی کرتا ہے، مطلب پلٹنے کے بعد جو گناہ ہوئے اس کی معافی بھی چاہتا ہے۔ تو توبہ پلٹنا مطلب غلط راستے سے پلٹ کر سیدھی راہ کی طرف مڑ جانا، صحیح چیز کی طرف پلٹ جانا، اپنی زندگی کی روش، گناہ کی روش کو چھوڑ کر پلٹ جانا، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ ہوا توبہ۔ اور استغفار جب انسان توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے اپنے گناہوں سے، تو جو گناہ کر چکا ہے اس کے مٹانے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے، اس کے معافی کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے وہ جو کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں استغفار۔ تو توبہ اور استغفار عموماً ہم معنی الفاظ ہیں، جو ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، مطلب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں بس تھوڑا سا فرق ہے۔ توبہ پلٹنا ہے اور استغفار پلٹنے کے بعد اپنے گناہوں سے معافی چاہنا ہے۔ تو ہر انسان گناہ کرتا ہے، ہر انسان خطا کرتا ہے، ہر انسان سے لرزش ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہیاں اور کمی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس گناہ کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے توبہ کرے اور توبہ کے بعد استغفار کرے، یا استغفار اور توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور اپنے طریقے کو بدل دے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج اتنے گناہ اور معصیت جو ہم کرتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم توبہ اور استغفار کو اپنے اوپر لازم نہیں جانتے۔ بڑی تعجب کی بات۔ تو آج میں انشاءاللہ عزیز آپ تمام کے سامنے توبہ اور استغفار کی اہمیت، فضائل اور اس کی حقیقت رکھنے کی کوشش کروں گا۔ توبہ اور استغفار حقیقت اور فضائل، تو یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ہم انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے کہ توبہ کی ریئلٹی، حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے فضائل کیا ہے، کیا فائدے اس سے ہوتے ہیں، یاد رکھیں انسانوں کو۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ ہم توبہ اور استغفار کے کانسیپٹ کو یہ کیا ہے نہیں سمجھتے، نتیجتاً ہماری زندگیوں سے یہ چیز غائب نظر آ رہی ہے۔ اس لیے کہ توبہ اور استغفار بولے تو کوئی انسان سمجھتا ہے جو گناہ کرے وہی کرے۔ یاد رکھیے یہ عاجزوں کا شیوہ رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے خشیت رکھتے، ڈر رکھتے ہیں اور اللہ کے
جانب جھکنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح جو لوگ عاجز بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف بار بار پلٹتے ہیں۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، 100 مرتبہ توبہ کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے توبہ اور استغفار کتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات بھی اس کو نہیں چھوڑتی تھی۔ آج ہم نے اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا، ہمیں اس کو واپس اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان خطا کرے گا، غلطی کرے گا۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس تقاضے کے تعلق سے، یہ جو فطرت کا تقاضا ہے غلطی کرنا، جس کے لیے توبہ اور استغفار حل ہے کہ غلطی کے بعد اس سے کیسے رجوع کرے، اللہ سے کیسے معافی مانگے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، مجھے قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسری قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے اور وہ انہیں بخش دیں گا۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے روایت میں کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم لائیں گا جو گناہ کریں گی، پھر اپنے رب سے توبہ کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گا۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ انسانی فطرت کا اٹوٹ حصہ ہے غلطی کرنا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اور غلطی نہ کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ دوسروں کو لا لیتا جو غلطی کرنے والے ہوتے، چونکہ اللہ کی ایک صفت غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی صفتیں دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک قوم لائیں گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ مطلب بتانے کا یہ ہے گناہ کرنا، خطا کرنا، غلطی کرنا انسانی فطرت کا اٹوٹ حصہ ہے، اس سے کوئی ابن آدم نہیں بچ سکتا، کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ اور ہم خود اب انسان جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لفظ نسیان سے آتا، بھولنے والا۔ آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، پھر بھی چلے گئے، بھول گئے۔ تو نسیان سے لفظ آتا انسان، مطلب بھولنے والا۔ تو خطا ہونا ہمارے فطرت کا پارٹ ہے، ہمارا نیچر ہے، یاد رکھیے۔ تو خطا تو ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، ہمیں اس گناہوں کی معافی کے لیے، تلافی کے لیے، مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہوگا، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگا، جس کو استغفار کہتے ہیں۔ تو ہمیں کثرت سے توبہ اور استغفار کو لازم جاننا ہے، اپنے اوپر یاد رکھیں، تاکہ ہم سے ہونے والی غلطیوں سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا۔ اور ایسا کوئی انسان دنیا میں نہ تھا، نہ ہے اور نہ آئے گا جو خطا اور غلطیاں اور گناہ نہیں کرے گا، سب سے ہوں گی۔ یہ روایت جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ اس کی یاد رکھے دلیل ہے۔ تو جو اہل تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، وہ جب گناہ کر بیٹھتے ہیں، جو اللہ کے نیک بنتے ہیں جب گناہ کر بیٹھتے ہیں تو گناہ ہوتے ہی وہ فوراً اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ ایسا انتظار نہیں کرتے، ہم لوگ انتظار کرتے گناہ 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 گناہ، یہاں تک کہ اللہ رحم کرے کبھی تو موت آ جاتی اور معافی مانگنے کا وقت بھی نہیں ملتا، استغفار کا موقع بھی نہیں ملتا، رجوع کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو نیک لوگوں کی صفت، انبیاء کی صفت، صالحین کی صفت، اس کے بعد جو نیک لوگ ہوتے اللہ کے اہل تقویٰ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی ایک صفت یاد رکھیے، یہ فوراً جو ہے توبہ کرتے ہیں، بلکہ گناہ نہ بھی کرے تو توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اس لیے کہ توبہ اور استغفار یہ باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے ان کے لیے، گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی اس کو کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا لازم ہے کہ ہم جو اتنے خطار گناہ کرتے ہیں توبہ اور استغفار کو لازم جانیں، چونکہ اس کے فضائل فائدے ہم جانتے نہیں، اس کی اہمیت ہمیں بتائی یا سکھائی نہیں گئی ہے، یا اس کو معمولی عمل سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں میں کون سے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوں جو میں توبہ اور استغفار کروں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کیا گناہ اور خطا کرتے تھے، پھر بھی آپ توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور دن میں گناہ کرنے والے کے لیے اعلان کرتا ہے، دن میں گناہ کرنے والوں معافی مانگو، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ جب اللہ کا نیک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خطا یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ فوراً اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے گناہ کرنے والوں کو دن میں معاف کر دیتا ہے توبہ کی وجہ سے، دن کے گناہ کرنے والوں کو رات میں معاف کر دیتا ہے توبہ کی وجہ سے۔ اگر ہم توبہ کو لازم جان لیں تو ہم اپنے گناہ مٹا سکتے ہیں، یاد رکھیے، اپنے رب کے پاس اپنی مغفرت درج کرا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، یہ اس کی وسعت ہے۔ اور جتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے، یاد رکھیے، جتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے، جتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے، اگر شرک پہ موت نہ آئے اور توبہ کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی 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 نا امید
نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کا ایک حربہ اور چال ہوتی ہے، پہلے وہ گناہ کی طرف بڑھاتا ہے، گناہ کرواتا ہے، اور گناہ ہونے کے بعد یہ خیال ڈالتا ہے کہ اب تیری معافی نہیں۔ تو یاد رکھیے کبھی اللہ رب العزت کی رحمت سے، مغفرت سے، اس کی ذات سے کبھی مایوس مت ہو، چاہے کتنے گناہ ہوں۔ ہم اگر سچے دل سے توبہ کریں گے، توبہ تو نصوحہ کریں گے، ایسی توبہ جس کے بعد وہ گناہ پھر نہ کرے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے رب کو ہم معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، بلکہ کبھی کبھار اگر سچے دل سے توبہ رہی تو اللہ رب العزت گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر، سمجھے؟ تو لہٰذا ہم خوب سے خوب توبہ کا اپنے اوپر جو دامن لازم جانے، اور کبھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے تو یقین جانیے میں آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ گناہ کیجیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ ہونا ہمارے فطرت کا حصہ ہے، is a part of human nature، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ جب ہوتے ہیں تو توبہ کرنا یہ راستہ ہے ان سے بچنے کا، یہ توبہ کرنا یہ راستہ ہے ان کو معاف کرانے کا، اس بات کو یاد رکھیے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ سورہ ہجر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر جو ہے 56 کے اندر اللہ فرماتا اور کہتا ہے، قَالَ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہوں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہیں ہو۔ اللہ کی رحمت سے وہ لوگ نا امید ہوتے ہیں جو ضالون ہوتے ہیں، صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ چاہے کتنے ہی بڑے درجے کا ہو، ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنا چاہیے، لیکن اس کی کچھ تقاضے ہیں، آخر میں انشاءاللہ تقاضے بھی رکھوں گا۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ وہی خطا بار بار کرتے جائے، پھر معافی مانگے، پھر وہی خطا کرے، پھر معافی مانگے۔ اس کے کچھ تقاضے انشاءاللہ آخر میں وہ تقاضے بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور میرے ساتھ امیدیں قائم کی، میں نے تمہارے گناہ بخش۔ اے ابن آدم، مطلب اللہ کی وسعت رحمت الہی کتنی وسیع ہے۔ کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور میرے ساتھ امیدیں قائم کی، میں نے تمہارے گناہ بخش دیے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، چاہے وہ کیسے اور کتنے بھی ہو، چاہے وہ گناہ کیسے بھی تھے اور کتنے بھی ہو، اگرچہ وہ آسمان کی بلندیوں تک بھی کیوں نہیں پہنچتے ہوئے ہو، اتنے زیادہ ہو کہ زمین سے لے کے آسمان تک کیوں نہ ہو، پھر تم نے میری بخشش طلب کی اور میں نے بخش دیا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اے ابن آدم، تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہو زمین سے لے کے آسمان تک، مجھ سے معافی طلب کی، میں نے تمہیں جو ہے معاف کر دیا۔ اے ابن آدم، اگر زمین کے جو ہے تہائیوں کے برابر گناہ کر کے بھی میرے پاس آؤ، زمین کی جتنی پرتیں جتنی تہ اگر اتنے گناہ کر کے بھی تم آؤ، تو میرے ساتھ اگر کسی کو تم نے شریک نہ کیا ہو تو میں تمہیں زمین کی جو ہے پہناؤں کے برابر مغفرت نواز دوں گا۔ اے ابن آدم، تم نے اگر زمین سے لے کر آسمان تک بھی گناہ کیے ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا اگر تم معافی مانگو گے۔ اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین کی تہ کے برابر، زمین کے وزن کے برابر بھی گناہ لاؤ گے تو میں تمہیں زمین کے وزن کے برابر رحمت کے ساتھ ملوں گا، بس تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا، بس تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اور اگر توبہ انسان کرے گا تو گناہ چاہے جتنے بھی ہو، جیسے بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، تم اگر زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر بھی آؤں گے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، یاد رکھیے میں تمہیں معاف کروں۔ مطلب یہ کہ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے اور آپ سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب خطائیں، غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے فوراً اس کی معافی مانگنا، توبہ کر لینا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، رجوع پلٹ جانا چاہیے ان گناہوں سے، اور خوب اللہ سے جو ہے معافی طلب کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ ہم یقیناً دیکھیں گے ہمارے رب کو ہم توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم جانتے ہیں، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر فائز ہے، نہ آپ سے پہلے کوئی ہوا تھا نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی ہوگا، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خالص دل سے دن اور رات، صبح اور شام اپنے رب سے توبہ استغفار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم جانتے ہیں، اس مقام پر فائز ہونے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ امت کے لیے نمونہ ہے کہ ہم توبہ استغفار میں کثرت کریں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کیا بیان کرتا ہے، رب العزت نے آپ کو کیا حکم دیا، پہلے اس حکم کو سنتے ہیں۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر جو ہے 19 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے،
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس بات کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھ لو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے. جان لیجئے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کیجئے. اور اللہ فرماتا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کیجئے، معافی مانگیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بھی آپ استغفار کیجئے. اور فرمایا وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں کے لیے بھی، ایمان والیوں کے لیے بھی استغفار. تو یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گناہوں سے اللہ سے استغفار کی معافی مانگیں، اور مومنوں کے لیے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے. تو یہاں اللہ رب العزت نبی کو اس مقام پر ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے. در حقیقت امت کو سبق ہے کہ امت کس کثرت استغفار کو لازم ہے، کہ نبی کو حکم آ رہا ہے. آئیے اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے مجھے اللہ کی قسم ہے میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں ہر روز دن میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ بکثرت توبہ اور استغفار کرتے. 70 مرتبہ آپ خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زائد اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں بیٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہے نکلنے والے کلمے کو 100 مرتبہ سے زیادہ سنتے تھے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کلمے کو ایک مجلس میں more than 100 times 100 مرتبہ سے زیادہ سنتے تھے. وہ کیا کلمہ تھا؟ وہ کلمہ یہ تھا ربی اغفر لی وتب علی، اے اللہ میری مغفرت کر، مجھے معاف کر. وتب علی، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، پلٹتا ہوں. انک انت التواب الرحیم، اور اے اللہ تو جو ہے رحم کرنے والا، تو جو ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اس کلمے کو جس کا معنی ہے اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے، تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کلمے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں صحابی کہہ رہے ہم 100 مرتبہ سے زیادہ سن لیتے، 100 ٹائمز آپ ریپیٹ کر دیتے. پہلی والی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. اس روایت میں آ رہا ہے کہ آپ more than 100 times ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھ جاتے تو 100 مرتبہ استغفار کرتے. آپ اندازہ لگے 100 مرتبہ استغفار کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم سب جانتے ہیں. اس مقام کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کثرت سے استغفار امت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم کتنے گناہ اور معصیت کرتے ہیں. ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ توبہ اور استغفار کو ہم اپنی نفس پر لازم جانیں، اس کے فضائل، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں، توبہ اور استغفار کے تعلق سے چند باتیں اور دیکھتے ہیں. مخلص اور متقی لوگوں کا توبہ اور استغفار یہ اوصاف، یہ صفت ہے. پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ عادت مبارکہ تھی، اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کو 70 اور 100 مرتبہ توبہ استغفار کریں. اب ہم دیکھتے ہیں مخلص اور متقی لوگ جو اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں، اس کا ڈر اور پاس و لحاظ رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، ان لوگوں کے اوصاف میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. یاد رکھیے تو اہل ایمان میں جو مخلصین ہیں، جو ایسے اصحاب ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ گناہوں پہ نہ کبھی اڑتے ہیں، نہ اصرار کرتے ہیں کہ میں کروں گا، بلکہ جو ہی گناہ ہوتا ہے اس کی معافی اپنے رب سے جو ہے طلب کر لیتے. یاد رکھیے اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا، مخلص ایمان لانے والوں کا، اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ بخش دے. یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے اللہ ہم ایمان لائے، پھر فرماتا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں
جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا۔ نیک لوگوں کی صفت یہ ایمان لانے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن ایمان کے بعد یہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کروانا افسوس کی بات بھول جاتے ہیں۔ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے کب۔ یہ اللہ فرما رہا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا۔ نیک لوگوں کی صفت یہ وہ کہتے ہیں اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ کیا فرمانا؟ ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر آگے فرمائے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور صادق سچے ہیں، اور پھر فرمایا والقانتین اور فرما بردار ہے، پھر فرمایا والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور اللہ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار اور سحر کے وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا والمستغفرین بالاسحار کہ رات میں اٹھ کر سحر میں استغفار کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ صفتیں بیان کی اللہ کے نیک لوگوں کے۔ اللہ ایمان لانے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور راتوں میں سحر کے وقت توبہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ رات میں اٹھ کے سحر کے وقت تہجد ادا کرتے اور توبہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے تو فرائض ہی غائب ہیں اور استغفار کی تو کوئی موجودگی، کوئی دور دور تک اندیشہ بھی نظر نہیں آتا کہ ہم کبھی استغفار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل راتوں کو اٹھتے ہیں اور پھر استغفار بھی کرتے ہیں۔ رات میں اٹھ کے استغفار کی خاص تذکرہ ہے۔ تو گویا نفل ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ نفل ادا کرنا بہت بھاری ہوتا ہے، یاد رکھیے، آسان نہیں ہوتا ہے۔ فرض تو ہے ہی، ظاہر سی بات ہے، فرض کے بعد نفل ہے، لیکن جو فرض کے بعد نفل کرے مطلب بہت بھاری بوجھ اٹھا رہا ہے، مطلب وہ فرض سے آگے بڑھ کے نوافل میں لگا رہا ہے۔ یاد رکھیے بہت ٹف، بہت مشکل۔ فرائض ہی کتنی مشکل سے ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے نا، نوافل کے لیے کوئی جا رہا ہے مطلب کتنا اپنے نفس پر قابو پا چکا ہے ماشاءاللہ وہ انسان کہ نفل کے لیے جاتا ہے، فرائض سے آگے بڑھتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں نیک آیت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ آیت اشارہ کر رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورلڈلی مشن کمپلیٹ ہو گیا، دنیاوی مقصد پورا ہوا، اب آپ دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں جانا۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ آخر وقت میں جب انسان کو پتہ چل جائے اس کا یہ آخر وقت ہے، کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرے اور استغفار کرے۔ مطلب ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، یقیناً جوان بھی کرے، لیکن بڑھاپے کی بات تو یقینی موت ہوتی ہے، جوان کو امید ہوتی ہے، کثرت سے آخر وقت میں کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا استغفار کرنا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہماری امت میں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کثرت سے توبہ اور استغفار کے بدلے کثرت سے وہ ٹی وی اور موبائل اور میڈیا کے اندر پھنسا ہوا رہتا ہے، کثرت سے پوتے اور پوتیاں بازو ہے، نواسے اور نواسیاں بازو اور ہینڈ سیٹ اس کے اندر ریموٹ کنٹرولر، بس یہ اس کی زندگی ہے۔ میچز دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے اور جو ہے ٹی وی کے سامنے لگا ہوا، یہ اس کی زندگی۔ آخر وقت میں خاص طور سے اے نبی اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے، انہ کان توابا، یقیناً آپ کا رب تواب۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی کرتے رہے۔ آپ کے نبی مشن کے خاتمے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کا حکم دیا۔ حجاج جو لوگ حج کو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی کا حکم دیا کہ عرفے میں اور مزدلفہ کے اندر وہ لوگ کیا کریں، ان کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 199 میں اللہ نے فرمایا ثم افضوا من حيث افض الناس واستغفروا الله ان الله غفور الرحیم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے پھر تم بھی وہاں سے ہو کر لوٹو جہاں سے ہو کر دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، اور فرمایا اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بڑے بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور عرفہ میں جب لوگ کھڑے ہو کر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کی طرف دیکھتا ہے جو عرفات کے میدان میں، اور کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کیا۔ حج میں بھی استغفار، اور حج کیا ہے؟ عرفہ ہی حج ہے، عرفہ ہی حج ہے۔ اور وہاں کیا حکم دیا گیا؟ توبہ اور استغفار اور دعا کرنے کا۔ گویا حج بھی توبہ اور استغفار اور دعا ہے۔ اور گناہوں سے معافی، گناہوں کی معافی بہت ضروری، یاد رکھیے ہم میں سے کوئی شخص کیونکہ گناہ سے بچتا نہیں ہے اور گناہ کے ساتھ جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا رب اپنے فضل جود اور کرم اور ہمارے کیے گئے وہ اعمال جو اس کو پسند تھے اس کو قبول نہ کر لے۔ ایک تو فضل ہو اللہ کا اور پھر ہمارے اعمال کو قبول کرے، اس کے بغیر معافی نہیں۔ تو حجاج کو بھی استغفار کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی استغفار ہے، آپ 70 سے 100 مرتبہ کرتے ہیں۔ اہل تقوی اللہ کے نیک بندوں کا شعار ہی ہے۔ نبی کو اپنے نبوی مشن کے خاتمے پر اس کا حکم دیا گیا
اسی طرح اللہ رب العزت نے حاجیوں کو حکم دیا کہ وہ بھی جب جو ہے مزدلفہ اور اسی طرح میدان عرفات میں ہوتے تو وہ اللہ رب العزت استغفار کریں. توبہ اور استغفار کے آئیے چند فضائل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے ثمرات، اس کے فضائل کیا ہے، یہ تو اہمیت تھی اس بات کی. اس کے ثمرات، اس کے فضائل میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں استغفار کے تعلق سے کہ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے. استغفار کرنے سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم کرتا ہے. ہم سب اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے، دن رات مانگتے، اس لیے کہ ہم سب گناہ گار خطا کار ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رحم نہ کرے، ہمیں معاف نہ کرے تو یاد رکھیے ہمارا کوئی مددگار روز قیامت نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ رب العزت کے رحم چاہنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں. اللہ رب العزت سورہ نمل سورہ نمبر 27 اور آیت نمبر جو ہے 46 میں فرماتا اور کہتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر دنیا اور آخرت میں رحم کیا جائے. میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی مصیبت، پریشانیاں، تکلیف، مصائب اور دنیا میں افراد اور ملکوں کی حفاظت کا ذریعہ توبہ اور استغفار. اس لیے کہ اللہ مصیبت اس لیے لاتا ہے کہ انسان پر، اس لیے کہ بیما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہم کماتے ہیں ہاتھوں کا. اللہ فرماتا ہے زمین اور جو ہے پانی میں جو فساد ہے وہ انسانی ہاتھوں کا نتیجہ، مطلب جو معصیت اور گناہ ہم کرتے اس کا نتیجہ ہے. جو آزمائش ہے، جو آفتیں، مصیبت، بلائیں، طوفان، آندیاں، پریشانی اس دنیا میں آتی، زلازل جو آتے ہیں، زلزلے، یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ. اور اس سے بچنے کا طریقہ استغفار. تو اللہ فرما رہا ہے تم کیوں نہیں اللہ سے استغفار کر کے رحم طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو اللہ سے رحم چاہتے ہیں ہم، تو استغفار کا پہلا فائدہ، رحم اگر چاہیے اللہ کا تو استغفار کرنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا. دوسرا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ، کامرانی پاؤ، سکسس پاؤ، فلاح پاؤ. فلاح پانے کا طریقہ کیا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف جو ہے توبہ کرو، رجوع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اللہ سے رحم چاہیے تو ہمیں استغفار کرنا ہے. اللہ کی طرف سے فلاح اور کامیابی چاہیے تو ہمیں رجوع کرنا ہے، لوٹنا اللہ کی طرف، پلٹنا ہے، گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر تقوی کا راستہ اپنانا ہے. تب ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ جو معاف کریں گا. تو فلاح پانے کا، نجات پانے کا، سکسس پانے کا یہ طریقہ ہے، یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ توبہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تیسرا فائدہ اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ افراد اور ملک انڈیویجول اینڈ نیشنز جس کو کہیں گے، افراد اور قومیں اگر بلاؤں سے، مصیبتوں کو، مشکلات کو، آفت کو، دکھ کو، درد کو اگر اپنے سے دور رکھنا چاہتی ہے، اس کا نسخہ بھی توبہ اور استغفار. آفتیں، بلائیں، مشکلیں، دکھ، درد، جو بھی پریشانیاں ہیں اس سے بچنے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ الانفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے 33 میں اور کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اگر وہ مغفرت طلب کرتے رہیں تو اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے. اگر وہ مغفرت طلب کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے. اگر ہم مغفرت طلب کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے والا نہیں ہے. ہم اگر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے والا نہیں ہے. تو مصیبت، بلائیں، آفتیں، پریشانیوں سے دنیا میں اگر بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اگر عذاب سے، غضب سے ہمیں بچنا ہے اس دنیا میں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ. اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیں گا؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جبکہ تم استغفار کرتے ہو. ہر قسم کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبت سے بچنے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھا فائدہ اس کا دیکھتے ہیں توبہ اور استغفار کا، وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو توبہ اور استغفار کا فائدہ بتایا تھا، وہ فائدہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سورہ نوح کے اندر ہمیں بھی بیان کر دیا. اور اللہ فرماتا ہے سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو جو تم شرک کرتے ہو، تم یقیناً جو اپنے رب کو انہو کان غفارا معاف کرنے والا پاؤں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر تم توبہ اور استغفار کرو گے رب تمہیں معاف کرے گا اور آسمان سے موسلا دھار، آسمان سے نفع بخش، آسمان سے مسلسل چلنے والی نفع بخش بارش تمہارے لیے برسے. یرسل السماء علیکم مدرارا.
تمہارے لیے موسلادھار، کنٹینیوسلی بینیفیشل، فائدے مند، اس لیے کہ کنٹینیوس زیادہ بارش نقصان دے، فائدے مند بارش کو برسائیں گا۔ کیا کرو گے تو قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ، اگر تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اے لوگوں، اے قوم، اللہ آسمان سے بارش برسائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر بارش چاہیے آسمان سے، نفع بخش اچھی بارش، تو کیا کرنا ہوگا؟ استغفار کرنا ہوگا۔ یہ اس کا چوتھا فائدہ ہے۔ پانچواں فائدہ اسی میں جو نوح علیہ السلام نے قوم کو بتایا وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ پھر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اموال، مال میں بڑھا دیں گا اگر تم توبہ استغفار کرو گے، وَالْبَنِينَ، اور تم بیٹے چاہتے ہو نا، تمہیں بیٹوں میں بڑھا دیں گا، تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا۔ استغفار کرو گے تو موسلادھار بارش ہوں گی، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ مال میں کثرت دے دیں گا، مال بڑھا دیں گا، تمہاری اولادیں اور لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں ایسے باغات دے دیں گا جو ہرے بھرے لہلہاتے، جنت کہتے ہرا بھرا لہلہاتا ایسا باغ جس کی چھاؤں کبھی ختم نہ ہوتی ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں عطا کر دیں گا ایسے باغ جن کی چھاؤں ختم نہ ہو، جو ہرے بھرے رہیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دیں گا، پانی کا ذریعہ جاری کر دیں گا۔ ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے 4 فائدے جو ہیں قوم کو بتائے، ٹھیک ہے، 4 فائدے، بلکہ 5 فائدے قوم کو بتائے۔ پہلا آسمان سے موسلادھار بارش، دوسرا مال میں اضافہ، تیسرا اولاد میں اضافہ، چوتھا باغات ہرے بھرے، اور پانچواں نہریں جاری کر دیں گا، پانی کا سورس نہریں جاری کر دیں گا۔ 5 فائدے 3 آیتوں کے اندر۔ تو یہ تھے 4، 5، 6، 7 اور 8 نمبر کے فائدے، فضائل جو استغفار کرنے سے آتے ہیں۔ تو استغفار کے فضائل میں دیکھیے یہ بھی چیز شامل ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 9واں فائدہ استغفار کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گا۔ کون ہے جو نہیں چاہتا دنیا کی اچھی زندگی؟ سنیے پھر 9واں فضائل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور یہ کہ تم اپنے گناہ اپنے پروردگار سے معاف کرواؤ، اپنے گناہوں کو اپنے پروردگار سے تم معاف کرواؤ، استغفار کرو، اور پھر اسی کی طرف متوجہ ہو اور توبہ کرو، گناہوں کو معاف کرواؤ۔ استغفر کا لفظ استعمال کیا، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، گناہوں سے معافی طلب کرو اور رب کی طرف تم اگر لوٹو، پھر وہ اسی طرف متوجہ ہو، تو وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس زندگی میں، دنیا میں تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا سامان دے گا، اور پھر فرمایا دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور جو جتنا زیادہ عمل کرے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر ایسا نہ کیا میری قوم تم نے، تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے عذاب کے دن سے تمہارے بارے میں، مطلب یوم قیامت سے میں ڈرتا ہوں۔ تو یہاں ایک اچھی زندگی دنیاوی چاہیے تو توبہ اور استغفار کرنا ہے، تو ایک اچھی زندگی انشاءاللہ عزیز مجھے اور آپ کو ملے گی۔ یہ 9واں فائدہ تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 10واں فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے۔ یوں تو اس کے اتنے فضائل ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر میں پورے فضائل لوں گا تو وقت بھی نہیں پورے گا۔ ہم سیدھا لے رہے ہیں، 10 ایک فضائل ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے فضائل قرآن حدیث میں آتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک فضیلت جو آتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کیا فضیلت ہے توبہ اور استغفار کی۔ سنیے غور سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے، ہر تنگی وہ مشکل سے نکال دیتا ہے، ہر تنگی اور مشکل سے نکال دیتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں، وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث 3 فضائل، 10واں 11واں اور 12ویں فضیلت، 3 فضائل کیا کیا استغفار کی۔ اور آپ جہاں جہاں استغفار کا تذکرہ دیکھیں گے نا حدیث میں بالخصوص، تو ایک فائدہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں، 2، 3، 4، 5 فائدے ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ آتے ہیں۔ دوسرے عمل کا کیسا، ایک
حدیث آتی تو ایک ہی فضائل فرق ہے. استغفار کا جاری معاملہ آئے گا نا تو جیسا دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا 5 فائدے بتائے, استغفار کے 5 فائدے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ حدیث آپ دیکھیے 3 4 5 فائدے استغفار کے ایک ساتھ, یہ بڑا اہم عمل ہے یاد رکھیے. تو یہاں 3 فضائل بتائے جا رہے. پہلا, جس نے استغفار کو اپنے پر لازم جان لیا, اپنے گناہوں کی توبہ کو اپنے پر لازم جان لیا, ہر غم سے نجات دیتا ہے. کون سا انسان دنیا میں جو آج غم زدہ نہیں ہے بتائیے, ہر غم سے نجات دیتا ہے. قومیں اور افراد سب پریشان ہیں غموں سے, غموں کا نجات کا راستہ, غموں سے نکلنے کا طریقہ, سولوشن, واحد حل استغفار. بھی فرمایا ہر تنگی سے اور مشکل سے نکالتا ہے. کون سا انسان آج تنگی اور مشکل کی زندگی نہیں گزارا؟ ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا ذریعہ استغفار ہے. اسی طرح وہاں سے روزی ایسا سوچا بھی نہ ہوگا, ایسی روزی حاصل کرنے کا ذریعہ جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا, وہاں سے حاصل کرنے کا ذریعہ استغفار. سبحان اللہ, کتنے عظیم فائدے استغفار کے. پہلا فائدہ ہم نے دیکھا اللہ سے رحم چاہیے تو استغفار کرنا ہے. دوسرا ہم نے دیکھا فلاح چاہیے آخرت میں تو استغفار طریقہ ہے. تیسرا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا, سزا نہیں دیتا جو استغفار کرتی ہے. چوتھا ہم نے دیکھا بارش کا برسنا یاد رکھیے استغفار کی وجہ سے ہوتا ہے. پانچواں ہم نے دیکھا یاد رکھیے کہ ہمارے مال میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے. چھٹا ہم نے دیکھا یاد رکھیے ہماری اولاد میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے. ساتواں ہم نے دیکھا ہمیں جو باغات عطا فرمائے گا. آٹھواں ہم نے دیکھا اللہ ہمارے لیے نہریں جاری کریں گا. نواں ہم نے دیکھا دنیا کی اچھی زندگی گزاریں گے. 10واں ہم نے دیکھا کہ جو ہے ہر غم سے اللہ نجات دیں گا. 11واں ہم نے دیکھا تنگی سے ہمیں دور کر کے جو ہے مشکل سے نکال دیں گا. اور 12واں ہم نے دیکھا جو ایسی جگہ سے روزی دیں گا جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ, کتنی برکات اور فضائل اور فائدے صرف ایک چیز توبہ اور استغفار کو لازم جاننے کے. ہمیں چاہیے ہر مرد اور عورت, ہم تو اتنے گناہ کرتے جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر شخص اپنے گناہوں کے بوجھ تلے آج دبا ہوا ہے. ہمیں اگر چاہیے کہ اس گناہوں کے بوجھ تلے نکل کر اپنے حالات کو اپنے رب سے معافی مانگ کر بدلوائے تو یہی طریقہ یاد رکھیے. قوموں پر جب عذاب آتے تھے تو قومیں ان عذاب کو دیکھ کر, عذاب کیوں آتے قوموں پر؟ ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے, بالخصوص شرک کے گناہ اور دیگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جب عذاب آتے تھے تو قوم سمجھتی تھی یہ تو ہمارے لیے فائدے کی چیز. کسی قوم پر ہوا آ رہی تو وہ سمجھ رہی ہے یہ ہوا فائدے نفع بخش چیز لائیں گی, کیونکہ ہوا چلتی ہے تو پھر جھاڑوں سے جو ہے ذرات نکل کے دوسرے جھاڑ پر جاتے ہیں, پولینیشن ہوتا ہے, پھر وہ جھاڑ پھل دینے لگتا ہے, کیڑے پتنگے اڑ کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آتے ہیں جس سے بہت ساری تبدیلیاں آتی ہے. تو وہ سمجھ رہے یہ ہوا ہمارے لیے فائدہ مند ہے, جبکہ اپنے گناہوں پر ان کی نظر نہیں تھی. یہ ہوا ان کے لیے فائدہ مند ہرگز نہ تھی, یہ ہوا ان کے لیے عذاب لے کر آئی. تو کسی قوم پر بارش برستی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ بارش ہمارے لیے کھیتوں کو لہلہا دیں گی, ہمارے ڈیم اور ندیوں کو بھر دیں گی, لیکن وہ اپنے گناہوں پر نظر نہیں ڈال رہے اعمال پر. نتیجتاً وہ بارش ان کے لیے عذاب اور سزا بنتی ہے. ایک قوم صرف ایسی گزری ہے قرآن کے اندر ہم مطالعہ کریں, جس قوم نے جب عذاب کو دیکھا بھاگ گئی, اپنے گناہوں پہ نظر ڈال دیا اور توبہ کر لی اور بچ گئی. وہ قوم تھی قوم یونس. جب انہوں نے بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا جو کالے اور گھنے تھے, وہ قوم سمجھ گئی یہ بادل ہمارے لیے کوئی خوشخبریاں نہیں لائے ہیں. ساری قومیں اس کے برعکس قرآن میں آتا ہے خوش ہوئی عذابات کو دیکھ کر, اب بارش آئیں گی, اب ہوا چلیں گی تو فصلیں اچھی اگیں گی. یہ قوم نے سمجھ لیا چونکہ ان کی نظر اپنے اعمال پہ تھی اور ان کے نبی یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ قوم عذاب آنے والا. قوم فوراً بھاگ گئی, ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں, اپنے رب سے توبہ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ونقص اور قومیں غرق رہی اپنے گناہوں میں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئی. میرے بھائیوں, تو توبہ اور استغفار کو ہمیں اپنے اوپر لازم جاننا ہے اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے. اور اب ہر وقتاً فوقتاً ہر مرحلے قوموں پر, دیگر قوموں پر, لوگوں پر, ملکوں پر اور زمین کے خطوں پر عذابات آتے رہے, تو ہمیں فوراً اپنے گناہوں پر نظر ڈالنا, توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا ہے. پھر دیکھیے فائدے, بارش نہیں ہوتی توبہ اور استغفار, اولاد نہیں ہے توبہ اور استغفار, گناہ کی زیادت ہوگی توبہ اور استغفار, اللہ سے رحم چاہیے توبہ اور استغفار, غم سے نجات چاہیے توبہ اور استغفار, مصیبت پریشانی سے دوری چاہیے توبہ اور استغفار, ہے نا, دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے توبہ اور استغفار کو ہم لازم جان لیں. سب کچھ اس کے اندر مل رہا ہے. بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا عمل. توبہ اور استغفار یاد رکھیے, یہ اس کے چند فائدے تھے, یاد رکھیے. اب آئیے توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے وہ بھی جانیں, ریالٹی. میں نے کہا تھا توبہ اور استغفار, اب ماشاءاللہ یہ سب پتا چل گیا. اب میں روز توبہ اور استغفار شروع کر دوں گا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. توبہ اور استغفار کیا ہے ہمارے نزدیک معلوم؟ نماز کے بعد خاموشی سے مسجد میں بیٹھنا اور پھر ادھر اور ادھر دیکھنا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, اور فوراً اپنے دونوں گالوں پر ادھر کا ہاتھ ادھر, ادھر کا ادھر ماننا, اور یہ ہے توبہ اور استغفار. ہے نہیں
یہی کرتے توبہ استغفار بولتے کیا یوں 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 کر لیے روز پہلے دیکھ لیتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے میں گناہ کرتا ہوں. کون سا ایسا انسان جو گناہ سے بچا ہے؟ ابن آدم کی حقیقت تو دیکھیے، ابن آدم کی حقیقت تو دیکھیے، اپنے جسم میں غلاظت لے کر پھرتا ہے. پیدائش دیکھیے تو ایسی جگہوں سے پیدا ہوتا ہے جن کو چھپانا لازم ہے، پھر اس کے بعد وہ کیسے سمجھتا ہے گناہوں سے پاک کر بچا ہوا ہے؟ ہماری حقیقت تو دیکھیے، ہم کیا حقیقت ہے ہماری. لیکن اللہ کا فضل اس کے بعد بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہماری باتوں کو قبول کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے پہلے وہ جانیں. توبہ اور استغفار یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو کر اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر کے پلٹ کر توبہ کرنا اور استغفار کرنا. اے اللہ یہ جنہوں میں نے گناہ کیا اب میں نہیں کروں. یہ توبہ اور استغفار ہے. تو خالص دل مخلص ہو کر اس عمل پہ نادم ہو کر ہمیں توبہ کرنا ہے. مطلب ہم کبھی اس عمل کی طرف رجوع نہیں کریں گے. توبہ مطلب اب اللہ اس سے ہم پلٹ گئے، ہم رجوع ہو گئے، ٹرن ہو گئے، ہماری لائف ہم نے چینج کی. توبہ کا معنی ہے پلٹنا، رجوع کرنا، پھر جانا. ہم نے اپنے آپ کو پھیر لیا اس گناہ کی زندگی سے. یہی توبہ. ہاں بس توبہ کا رسمی عمل رہ گیا، استغفر اللہ کہا اور گناہ شروع، یا گناہ کرتے کرتے استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار میں نے کہا نا، اس کے غلط معنی مت لیجیے. یہ گناہ کی دعوت نہیں ہے، ہونے والے گناہوں کی مٹانے کا طریقہ. یہ گناہوں کی دعوت نہیں، گناہ کرو پھر مٹاؤ. یہ جو گناہ ہوتے ہیں جو یہ پارٹ آف ہیومن نیچر ہے اس کو مٹانے کا طریقہ دیا جا رہا ہے. تو استغفار کی حقیقت کو آپ جان لیں. یہ صرف کلمات نہیں جس کو ہم پڑھ لیں بس جیسے تیسے پڑھ لیں. یہ کوئی عمل نہیں ہے کہ گال پہ ہاتھ مار لیں تو ثابت نہیں گال پہ ہاتھ مارنا. یہ ہم نے بنا لیا عمل توبہ اور استغفار کا. اس کی حقیقت کو جانیں اور اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. توبہ اور استغفار جو ہے وہ ہے جو زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی، زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اپنے گناہوں سے ہم پلٹے، رجوع کرے، معافی مانگے. اور توبہ اور استغفار کرنے والا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور گناہوں کو دوبارہ ارتکاب نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، کیونکہ یہ تو توبۃ النصوحہ کا لازم ارکان اور جز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس پر گناہوں کے کفارے اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے. تو اگر ہم گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں، گناہ مٹانا چاہتے ہیں تو خالص دل سے توبہ کرے، زبان پہ کلمات بھی ہو، دل سے نادم بھی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ اسے معاف کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ معاف کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا اس کو میں نے معاف کر دیا، اور اس کے پورے گناہ معاف کر دیا ساری زندگی کی بات. جیسے اصحاب بدر کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحاب بدر کی طرف اللہ نے دیکھا اور کہا چھاؤ جو کرنا ہے کرو میں نے تم کو معاف. اصحاب بدر چونکہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا تھا اللہ کے راہ میں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے نا. اصحاب بدر میں سے ایک صحابی تھے جنہوں نے ایک بار، یہ ان کی غلطی تھی کہ مسلمانوں کی خبر کافروں کو پہلے پہنچا دی، سزا نہیں دی گئی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے دیکھا اور کہا چاؤ جو کرنا ہے کرو میں نے معاف کر دیا، بخش دیے گئے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بخش دیے جانے کے لیے ضروری ہے توبۃ النصوحہ، سچی توبہ دل سے. تو اس شخص کا کیا جو حدیث میں آ رہا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا توبہ کی بات. یاد رکھیے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی گناہ کر رہا تھا. انسان ہونے کے ناطے ایک گناہ سے توبہ کی بات کیا آپ سمجھتے دوسرا گناہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، بہتر وہ جو توبہ کرے. دوسرا ہوگا اس نے دوسرا گناہ کیا، پھر اب سے معافی مانگی، پھر اس سے تیسرا گناہ، پھر اس نے معافی مانگی. چونکہ وہ عادی تھا معافی مانگنے کا، اللہ نے اعلان کر دیا فرشتوں گوارا اس کو معاف کر دیا ہمیشہ کے لیے. چونکہ یہ عاجز بندہ ہے، میرا تائب بندہ ہے. ایک گناہ ہوتا ہے معافی کرتا ہے، دوسرا گناہ ہوتا ہے معافی کرتا ہے، تیسرا گناہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی ایک ہی گناہ پر اڑا ہے اس کا مطلب اس کی پہلی توبہ سچی نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا خالص مخلص دل سے ہو کر، زبان سے کلمات ادا کر کے، دل میں نادم ہو کے، پکے عزم کے ساتھ پھر اس گناہ کی طرف نہ پلٹنا، یہ توبہ ہے اور توبۃ النصوحہ کا ٹوٹ پارٹ ہے. اللہ تعالیٰ سنیے سورہ تحریم میں آیت نمبر 8 میں کیا فرماتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. تو اسی لیے میں نے کہا توبۃ النصوحہ جس کے کرنے سے جنت میں چلے جاتے ہیں، جس کے نیچے نہریں ہیں، اس توبہ کا لازمی جز ہے کہ گناہ کرنے کے بعد واپس نہ تو مغفرت کے بعد ہے. تو توبۃ النصوحہ سچی توبہ کرے. یا ایمان والو تم اللہ سے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے تمہارا رب تمہیں ایسی جنتوں میں ڈال دے جن کے نیچے نہریں بہ رہے. اللہ فرما رہا ہے عسى ربکم یکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں ڈال دے جس کے نیچے نہریں. ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوں
توبۃ النصوحہ کیجیے، سچی توبہ کیجیے اپنے رب سے، یہ لازم ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی فرماتے توبہ کے تعلق سے کہتے ہیں ہمارے علماء کا کہنا ہے مطلوب استغفار، جو اوپر توبۃ النصوحہ والی بات ہو، مطلوب استغفار وہ ہے جو گناہ پر اصرار کی گرہ کھول دے، مطلب یہ وہ توبہ ہے جو گناہ پر اصرار کی گرہ کو کھول دے، مطلب ایک انسان بار بار وہی گناہ نہ کرے، اصرار نہ کرے، بلکہ گرہ کھل جائے، اب وہ گناہ کی طرف نہ جائے، تو بار بار جو ہے گناہ پر اصرار کی گرہ کھول دے اور اس کا معنی و مفہوم دل میں جو ہے ثبت کر دے، اور اس کا معنی اور مفہوم استغفار کا دل میں جما دے، سمجھ جائے انسان اس کا معنی کیا ہے۔ یہ استغفار محض زبان سے ادا کیا جانے والے چند کلمات نہیں ہیں، استغفار خالی زبان سے ادا کیے جانے والے چند کلمات نہیں ہیں، جس نے زبان سے استغفار کیا مگر اس کے دل گناہ پر اڑا ہوا ہے، اس کا یہ استغفار بھی توبہ اور استغفار کا محتاج ہے۔ وہ کہہ رہے توبہ استغفار صرف کلمات نہیں ہے، بلکہ کلمات کے ساتھ دل میں جم جانا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، توبہ کرنا ہے، نادم ہونا ہے، پھر نہیں پلٹنا ہے۔ جو آدمی ایسا نہیں کرتا، توبہ کرتا پھر وہی گناہ کرتا ہے، امام قرطبی کہہ رہے ہیں کہ اسے خود جو ہے توبہ کی ضرورت اور استغفار، اس توبہ کو خود توبہ اور استغفار کی ضرورت۔ دوسرا قول جو آتا ہے جامع العلوم والحکم کے اندر آتا ہے، وہ قول یہ ہے، اور بعض علماء کا کہنا یہ تھا کہ جس کے استغفار کا ثمرہ اس کی توبہ کی جو تصحیح نہ ہو، مطلب جس کے استغفار کا نتیجہ اس کے توبہ سے ثابت نہ ہو، توبہ مطلب پلٹنا، رجوع کرنا، جس کے استغفار کے رزلٹ یہ نہ ہو کہ وہ اس عمل کو چھوڑ کر پلٹ جائے، تو وہ کہتے ہیں تصحیح نہ ہو، وہ جھوٹا ہے۔ تو ایسا آدمی جھوٹا ہے، مطلب بول رہا ہے استغفار استغفار لیکن اس راستے سے نہیں پلٹا، جیسے کہ آدمی سود کھا رہا ہے استغفر اللہ اور سود کھا رہا ہے، وہ کہہ رہے جو آدمی استغفار کرے لیکن اپنا راستہ نہ چینج کرے، توبہ نہ کرے، رجوع نہ کرے، تو وہ کہہ رہے وہ جھوٹا ہے۔ کسی گناہ کا ارتکاب کرتے جانا اور اس سے توبہ بھی کرتے رہنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی اپنے پروردگار سے مذاق کر رہا ہے۔ حدیث میں جو ہے نا گناہ کیا پھر گناہ کیا، وہ الگ الگ گناہ کر رہا تھا انسان ہونے کے ناطے، لیکن جو آدمی گناہ کرتا ہے پھر وہی توبہ، پھر گناہ، پھر وہی گناہ، پھر توبہ، پھر وہی گناہ، وہ کہہ رہی ہے اللہ سے مذاق کرتا ہے۔ ایسا اس نے توبہ کو مذاق بنا دیا، توبہ کو سچی دل سے خالص ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور کبھی نہ دوہرا کے ہمیں کرنا ہے، یہی توبہ کی کنڈیشن ہے۔ سب سے پہلے دل میں نادم ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، رجوع کرے۔ تیسرا اس کام کو دوبارہ نہ دہرائے، اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس چیز کو لوٹا دے۔ یہ اس کی کنڈیشن اور شرائط ہے توبہ اور استغفار کی۔ اس چیز کو ہمیں جو ہے سمجھنے کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے توبہ اور استغفار یاد رکھیے، یہ جو ہے بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کے تعلق سے دیکھیے کیا فرماتا ہے کہ جو ہے یہ باعث عبرت اور نصیحت ایک چیز ہے، یاد رکھیے توبہ اور استغفار، کہ اب اگر ہم شریعت پہ عمل کریں گے اور ہم سے گناہ سرزد ہوں گے، ہم افراد ہیں، ہم قومیں ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے، اگر ہم اپنے رب سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے تو اللہ ان گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں مقام دے گا۔ اللہ تعالیٰ سنیے قرآن میں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر جو 53 اور 54 میں 53 اور 54 میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ اللہ فرماتا ہے کیا کہتا ہے، سنیے اے نبی کہہ دیجئے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسهم، کہہ دیجئے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہو جانا، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سچی توبہ کریں گے تو انسان اللہ سے مایوس کبھی نہ ہو، اللہ انشاءاللہ عزیز سچی توبہ کرنے والے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تم سب اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ توبہ کے بعد کیا کہا، جو ہے بخشش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ تم سب اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے حکم کی فرمانبرداری کرو۔ توبہ کے بعد زندگی کو چینج کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کے احکامات کی فرمانبرداری کرو تو فائدہ یہ ہوگا، جھک جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہاری پھر مدد نہ کی جائے۔ تو یہاں اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ کی بندو اللہ کی جو ہے رحمت سے مایوس نہ، کبھی مایوس نہ۔ اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے بنا کسی کی پرواہ کیے ہوئے۔ تو پوچھ نہیں سکتا اللہ اسے کیوں معاف کر دیا میرے کے لیے،
बिना किसी के, ठीक है। तो हम अपने गुनाह की माफी मांगी। आइए अब चंद बातें सिर्फ इस्तिग़फ़ार के ताल्लुक से, उसकी कलिमात के ताल्लुक से आपके सामने रखूंगा। इस्तिग़फ़ार के अंदर कौन कौन से इस्तिग़फ़ार है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है? तो सबसे छोटा इस्तिग़फ़ार तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह आप इतना भी कह दे तो काफी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद, जब अगर आप इमाम होते तो पलटते, और पलटने के बाद एक मरतबा अल्लाहु अकबर, 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इतना पढ़ना भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफी है। लेकिन इससे हटकर भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे सही बुखारी की रिवायत है और शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्तिग़फ़ार पढ़ा और इसको सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहा, इस्तिग़फ़ार का सरदार, लीडर, माफी मांगने के लिए। कलिमात उसके लंबे हैं, मैं यहाँ आपके सामने तर्जुमा रखता हूँ। सैयदुल इस्तिग़फ़ार का तर्जुमा ही है, ऐ अल्लाह तू मेरा परवरदिगार है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तूने मुझे पैदा किया है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैं हस्ब इस्तिताअत तेरे साथ किए हुए अहद वो मुआहदे पर कायम हूँ। मैं अपने किए हुए अफ़आल के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ और अपने ऊपर तेरी नेमतों का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का इतराफ करता हूँ। मुझे माफ कर दे, तेरे सिवा गुनाह माफ करने वाला कोई नहीं है। आगे वो फरमाते सहाबी, जिसने पूरे यकीन के साथ सुबह के वक्त ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया और रात होने से पहले मौत आ गई तो ये अहले जन्नत में से होगा, और जिसने शाम को पूरा यकीन के साथ पढ़ लिया और दिन चढ़ने से पहले मौत आ गई तो अहले जन्नत में से होगा। लेकिन सिर्फ ये इस्तिग़फ़ार, फिर कह रहा हूँ, कलिमात नहीं है सिर्फ कि पढ़ दिए बस, वर्बल स्टेटमेंट जैसा हम दे रहे, बस पढ़ते जा रहे इस्तिग़फ़ार, पता नहीं कब से जिंदगी नहीं बदल रही। ये तो दिल में जमने वाले अल्फाज है, अगर ये दिल में जम गए जिंदगी चेंज होगी, इसका मतलब इस्तिग़फ़ार तौबा सही, वरना ये लफ्ज़ी चलते रहता अल्लाह के साथ नौज़ुबिल्लाह मजाक चलते रहे। समझ रहे हैं? सैयदुल इस्तिग़फ़ार। अबू दाऊद की रिवायत, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी फरमाते कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने इस्तिग़फ़ार की ये कलिमात पढ़े इसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वो मैदान जंग से भागने वाला क्यों ना हो। आपको मालूम मैदान जंग से भागना गुनाह कबीरा है, वो क्यों ना माफ हो जाते हैं। कौन सा इस्तिग़फ़ार है?